अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज सैटरडे है ना, ऑफिस बंद, बैंक बंद, एवरीथिंग क्लोज। तो आज यूँ लगता है कि दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा दिन। अल्लाह खैर और आफ़ियत की मसरूफ़ियतें दे। हम मसरूफ़ियतों से घबराते ज़रूर हैं, लेकिन फ्री हो जाए हम तो खुदा की कसम हम फौत ही हो जाए। अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया है। मालिक है ना, कैसे बग़ैर सोचे समझे कोई चीज़ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको और आपसे वाबस्ता हम प्यारे रिश्तों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी हर तरह की मुश्किल को आसान करे। अल्लाह ताला आपके लिए खैर के मामलात, इज़्ज़त व एहतराम के मामलात, रिज़्क़ के मामलात सब आसान कर दे। रिज़्क़ में खैर व बरकत, उम्र में तंदुरुस्ती वाली खैर व बरकत, सलाम में कलाम में तासीर पैदा करें। घर से घर तक के सफ़र में और मकाम रिज़्क़ से मकाम क़याम तक खैर ही खैर आप सबको मिले और खैर ही बांटें और पाएँ और खैर की ही वजह बने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दूसरों के लिए खैर की वजह बने, मुसीबत, परेशानी, उलझन की वजह ना बने। सोचिए अगर हमारी वजह से, हमारी कोई तकलीफ़ दे बात कहने से या कोई तकलीफ़ दे किसी के लिए काम करने से दूसरे के लिए कितना बड़ा दुख बनता होगा। हमें अगर नहीं पसंद तो किसी को भी तो नहीं पसंद आता होगा। बस दुआ करें अल्लाह हमारे लिए दूसरों को खैर का ज़रिया बनाए, आसानियाँ आपका मुकद्दर हो, जो मांगे सो पाएँ कल्बी सुकून के साथ। अल्लाह ताला आपके हक़ में मेरी दुआ इल्तिजा कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाअल्लाह वो ज़रूर सुनेगा और ज़रूर कबूल करेगा। इब्न अल जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बनी नौ इंसान, याद रखें आप अकेले फौत होंगे, अकेले ही कब्र में दाखिल होंगे, अकेले क़यामत को जी उठेंगे और आपका अकेले का हिसाब होगा। अगर सारी दुनिया अताअत गुजार हो और आप नाफरमानी कर बैठे तो याद रखें इनकी अताअत का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगे बग़ैर नहीं मिलती। अल्लाह से रुजू करने में देर मत करें, बेशक इसने अर्श इलाही पर तहरीर लिख दी है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। अल्लाह ने लिख दिया मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। तो फिर और हमें क्या चाहिए? बस उसकी रहमत को समेटें, उसकी रहमत को लूटें, ऐसे काम करें कि हम उसकी रहमत के कुछ हकदार बन जाएं, उसकी नज़र में हम कोई बेहतर इंसान बन जाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे और लंबी उम्र दे। अच्छा, आज मैं आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारने के 8 प्रैक्टिकल राज बताऊंगी। ऐसे प्रैक्टिकल राज कामयाब ज़िंदगी गुजारने के। और आज मैं आपको ना 2 सबक ऐसे बताऊंगी कि जो मुश्किल भी नहीं होंगे, लेकिन उनसे आपके घर में खैर, बरकत, परेशानी, मुसीबत इंशाअल्लाह ताला आपसे दूर होगी। यही हम चाहते हैं ना, सुकून मिले, दुआएं कबूल हो जाएं, मसाइल हल हो जाएं, और क्या चाहिए। सबसे पहले मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, वो 8 प्रैक्टिकल राज जो आपको, मुझे, हम सबको पता होना चाहिए कि वो हैं कौन से। इमाम इब्न अल जूज़ी ने अपनी किताब में मेंशन किया है, एक उस्ताद ने, शेख शकीक बल्खी एक उस्ताद थे, उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था हातिम। एक दिन वो उनके पास आए तो शेख ने इनसे पूछा कि तुमने मुझसे कितने साल पढ़ा है? उन्होंने कहा, शेख
32 साल पढ़ा है आपसे, 32 ईयर्स। मैंने 32 साल आपसे इल्म हासिल किया। शेख ने पूछा अच्छा तो ये बताओ तुमने इतने सालों में मुझसे क्या सीखा? वो समझते थे मैंने 32 साल जिनको पढ़ाया तो ये कहेगा मैंने करोड़ों अरबों चीज़ें सीखी हैं इतने बड़े उस्ताद से जिनका इतना बड़ा नाम था, शकीक बल्खी। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? हातिम ने कहा जी मैंने आपसे जो 32 साल पढ़ा मैंने इससे 8 मसले सीखे हैं, सिर्फ 8 मसले। शेख वाज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गए हैं 32 साल पढ़ाया, दिन रात एक कर दिया, खून पसीना एक कर दिया और इससे सिर्फ 8 चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने नाराज़ होकर कहा तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया, मैंने 32 साल तुम पर मेहनत की, अपना लाइफ टाइम अपने 32 साल तुम्हें दे दिए, यू जस्ट वेस्ट माई टाइम। उसे से उसने कहा मैं तुम्हें 32 साल टाइम दिया, यू जस्ट वेस्ट माई टाइम। हातिम ने कहा मैंने जो कुछ कहा सच कहा है शेख, अब मैं आपसे झूठ भी तो नहीं ना बोल सकता। हातिम ने कहा शेख आई विल नॉट लर्न अ लॉट विद यू, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं आपसे सीखा, आई विल नॉट लर्न अ लॉट विद यू, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। शेख ने कहा ओके फाइन, आप बताओ कि वो 8 मसले कौन से थे जो मुझसे सीखे? व्हाट आर दोज 8 इश्यूज, ज़रा वो इश्यूज बताओ। हातिम बोला पहली चीज़ मैंने जो सीखी ना शेख आपसे आपके सुनने के बाद वो ये सीखी कि अल्लाह की मखलूक को मैंने देखा, गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि हर एक का एक महबूब होता है, हर एक को कोई एक ज़रूर उसका फेवरेट होता है। जब तक वो ज़िंदा होता है उससे मोहब्बत करता है, कब्र में जाने तक वो अपने फेवरेट से, अपने महबूब से मोहब्बत करता है। जब वो कब्र में जाता है तो इससे जुदा हो जाता है, फिर वो छोड़ देता है, कहाँ ले जाएगा, कब्र में तो नहीं ले जा सकता ना कोई, तो वो इससे जुदा हो जाता है। ही कांट टेक हिम इन अ ग्रेव, वो उसको कब्र में नहीं साथ ले जा सकता, वो कब्र में इस महबूब को साथ नहीं ले जा सकता। मैंने अपना महबूब अपने अमाल और नेक कामों को बना लिया ताकि जब मैं कब्र में जाऊं तो ये भी मेरे साथ ही कब्र में चले जाए। अमाल तो नहीं ना बिछड़ते, वो तो साथ रहते हैं। उसने कहा दूसरा शेख, दूसरा मैंने देखा कि लोगों के पास कीमती चीज़ होती है तो वो इसे संभाल कर रखते हैं, संभाल संभाल, कभी बैंक में, कभी लॉकर में, कभी ताले में, कभी अलमारी में, कभी कहीं छुपा के दिन रात हिफाजत करते हैं। जब सूरह नहल से मैंने कुरान में पढ़ा कि जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा, तो मेरे हाथ जो चीज़ लगी मैंने उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वाह, ताकि जो चीज़ मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं वो बाकी रह जाए, कभी ख़त्म ही ना हो और उसकी मुझे निगरानी भी ना करनी पड़े, उसकी हिफाजत अल्लाह खुद ही करे। तीसरी चीज़ जो मैंने शेख आपसे सीखी, उन्होंने कहा हातिम ने, जब मैंने कुरान में पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा और अपनी ख्वाहिशात और नफ्स को काबू में रखा, मैंने अपनी ख्वाहिशात और अपनी ख्वाहिश का नफ्स को काबू में रखा, मैंने अपनी ख्वाहिशात और नफ्स को रोक लिया और मेरा नफ्स अल्लाह की फर्मा बरदारी पर डट गया। जिसने अल्लाह ने कहा नफ्स को रोकेगा, जो मेरे कहने पे चलेगा तो उसके लिए मैं राज़ी हूँ, उसी के लिए मेरे इनामात हैं, तो उसने कहा मैंने अपने नफ्स को रोक लिया और मेरा नफ्स अल्लाह की फर्मा बरदारी पर डट गया। सुभान अल्लाह। मैंने लोगों को देखा, चौथी बात, मैंने लोगों को देखा कि इनकी सारी मेहनत हसब नसब, दुनियावी माल, दुनियावी जाह और मनसब इन पर लगा हुआ है, इनसे इनको कभी भी खुशी हासिल ना हो, कभी भी सेटिस्फेक्शन ना हो और देखने में इनको वो इज़्ज़त भी ना मिले जिसके पीछे वो भाग रहे हैं। मैंने अल्लाह का फरमान देखा कि तुम में सबसे बड़ा इज़्ज़तदार वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा इख्तियार करता है।
تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے سامنے عزت دار بن سکوں. سبحان اللہ. یہ حاتم کا چوتھا جواب تھا. اب پانچویں پہ آئیے. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. پھر خدا کا فرمان دیکھا کہ میں نے لوگوں میں رزق اور ہر چیز کو تقسیم کر دیا ہے. کسی کو کچھ دیا ہے زیادہ، کسی کو کچھ دیا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو میں نے حسد چھوڑ دیا. میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے جو کیا ہے وہی اچھا ہے سب کے لیے اور وہی اچھا ہے میرے لیے. میں نے حسد چھوڑ دیا. اگر میں حسد کرتا ہوں تو پھر میں اللہ کی تقسیم پر، میں اللہ کی ڈویژن پر ناخوش ہوں. تو کتنا غلط کر رہا ہوں. میں خدا کی تقسیم پر راضی ہو گیا. جو ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں انہیں کوئی فائدہ تو نہیں مل سکتا. تو میں نے وہ سب چھوڑ دیا کہ میں راضی ہو گیا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میری قسمت مقدر میں لکھا ہے، میں اس پہ راضی برضا. اور چھٹا اس نے کہا، شیخ لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. پھر اللہ کا فرمان دیکھا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. بس میں نے شیطان اکیلے کو اپنا دشمن بنا لیا. سبحان اللہ. اور کوشش میں لگ گیا کہ شیطان کی چالوں سے بچتا رہا. یہ 6 سبق تو یہ ہو گیا نا جو اس نے شیخ سے سیکھے. شیخ میں نے دیکھا کہ لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں. سچ، جھوٹ، مکاری، ناجائز کام اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہر بندہ دوسرے کا مال لوٹ کھسوٹ کرتا ہے اور پھر اپنی چرب زبانی سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں. کسی کا مال کاٹ چھانٹ کر کھا لیا، کسی کا حق تلف کر لیا، کچھ کر لیا. یہی ہے نا ہمارے دنیا میں نفسا نفسی سب میں. تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں صرف یہ حاصل کرنے کے لیے. میں نے اللہ کے فرمان کو دیکھا کہ جس میں لکھا تھا زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، جو اس نے رب العزت نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں مجھے ملے گا، تو بس میں نے یہ دگ و دو چھوڑ دی. پھر میں نے ان باتوں کو اپنا لیا کہ جو میری ذمہ داری ہے صرف وہ محنت کروں، باقی سب کچھ میں اللہ کے سپرد کر دوں، اللہ رب العزت کے سپرد کر دوں. اللہ کی مخلوق کو دیکھا، کوئی اپنے مال، کوئی اولاد، کوئی عہدہ، کوئی طاقت پر بھروسہ رکھ رہا ہے. تو میری نظر اللہ کے کلام پر پڑی. جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو میں نے اللہ پر توکل کر لیا اور وہ میرے لیے کافی ہو گیا. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو استاد نے کہا حاتم تم نے تو وہ سب کچھ اپنا لیا، وہ سب کچھ اپنا لیا جو کامیابی کا راز ہے. میں نے دیکھا نا کہ کوئی اپنی مال پر اتراتا ہے، کوئی اولاد، کوئی عہدہ، کوئی طاقت پر بھروسہ کر رہا ہے. تو میری نظر اللہ کے کلام پر پڑی، جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو میں نے اللہ پر توکل کر لیا اور وہ میرے لیے کافی ہو گیا. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ لا الہ الا ہوا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ نے تو جگہ جگہ کہا ہے. تو وہ حاتم نے کہا کہ اے میرے اسٹوڈنٹ، اے میرے شاگرد، تم نے تو وہ ہر چیز دیکھے. جو بندہ اپنے حسب نسب خاندان پر بہت زیادہ اکڑتا ہے نا، تو بعض دفعہ اس کے خاندان میں اس سے یا اس کے ماں باپ سے یا اس کے بیوی بچوں میں سے کسی سے اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اکڑ ساری اتار کے اللہ ان کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے کہ یہ لو اپنی اکڑ اب ٹھیک ہو. کیونکہ ہم خطا کار ہیں، کمزور ہیں. ہم سے جگہ جگہ شیطان ہمیں بہکانے کے لیے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے منحوس، اور ہم سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے ضرور. ہمارا نفس ہم سے کوئی برا کام لے لیتا ہے ضرور. کوئی شخص اس سے پاک نہیں ہے سوائے اللہ کے.
اور اللہ کے رسول جو بچے رہے، ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، لیکن جو زیادہ تر بچے رہے نا سارے، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سنبھالے رکھا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے نا، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اپنی طرف، تو جبرائیل آ کے انہوں نے روکا کہ ادھر نہیں دیکھنا، تو اللہ نے کہا یوسف بھی زلیخا کی طرف بڑھتا اگر اللہ اس کو روک نہ لیتا۔ تو اگر اللہ ہمیں کسی برائی سے خود روک نہ لے، ہمیں سمجھا نہ لے، ہماری ڈوری کھینچ نہ لے، تو ہم تو پھسل پڑتے ہیں نا کسی بھی چیز پہ، کوئی مال پہ، کوئی حسن پہ، کوئی جاہ و جلال پہ، کوئی اولاد پہ، کوئی کاروبار پہ، کوئی شان و شوکت پہ، کوئی اپنی عقل پہ، کوئی اپنے ڈیل ڈال پہ کہ میں یہ ہوں وہ ہوں۔ ہر چیز ختم ہونے والی، ہر چیز جو رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ 8 پریکٹیکل ہیں، آپ نے یاد رکھنے ہیں، زندگی میں موٹا موٹا لکھنے۔ چلیں اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ مغرب سے پہلے یہ پڑھ لیں کسی بھی نماز کے بعد، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، ایک تسبیح کر لیں، یہ ایک دانہ ہوگا، یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یہ ایک دانہ۔ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، آدھی پڑھ لیں، 33 دفعہ پڑھ لیں، آپ 3-4 تسبیحیں پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ آپ مغرب سے پہلے اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے پڑھنے کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق دے گا، کہاں کہاں سے عزت دے گا، کہاں کہاں سے۔ وہاب ہے بے پناہ دینے والا، اور دینا صرف پیسے نہیں ہیں، سکون، صحت، عزت، ایمان، چین، راحت، اولاد، اچھا کوئی بھی نیکی، کوئی اچھا کام، کچھ بھی چیز دینا رزق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کے اوپر بارشیں کرے گا۔ یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جتنا آپ سے پڑھا جائے رزق آپ کو بے شمار اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا یہ نام رات کو پڑھیں اور صبح آپ اللہ کے فضل و کرم کا کرشمہ دیکھیں۔ یا اللہ یا قدوس، یا اللہ یا قدوس، یہ بڑے عزت مرتبہ والا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا نا، فرشتوں کی تسبیح بھی یہی ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ فرشتے یہ پڑھتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جو غلطیوں سے پاک ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے اس کی رضا، اس کی تحلیل، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی، صرف اسی پہ لگے ہوئے ہیں، صبح شام دن رات صرف اللہ کی بڑائی، وہ یہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ بھی یہ تسبیح پڑھیں تاکہ آپ بھی اچھے درجے میں، اچھی جگہ پہ آ جائیں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں اور آخرت میں اللہ کے سامنے۔ اچھا، اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، زندگی میں مشکلات سب کو آتی ہیں، امیر ہو یا غریب، کیونکہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، پھولوں کی سیج نہیں ہے زندگی، کانٹوں کی مالا ہے۔ غریب کی چھوٹی مشکلات اور امیر کی بڑی مشکلات۔ اللہ سب کو کچھ ڈھیل دیتا ہے، پھر کچھ کستا بھی ہے، اپنا آپ بتاتا ہے میں اللہ ہوں، اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، طاقت ساری میری ہے۔ ایسے کھینچے نہ تو شاید پھر ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اگر سب کچھ انسان کے کنٹرول میں ہوتا تو پھر تو دنیا کا نظام ہی بگاڑ دیتا۔ اب جب کہ بے بس ہے تو خود دیکھ لیں کہ آپے سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر کام اور ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، پھر بھی ہم نہیں سنبھل رہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، کالے سمندر کی تہہ کے اندر ایک پتھر، اس کے اوپر کالا کیڑا چل رہا، وہ بھی اللہ کو نظر آتا ہے، اور وہ جانتا ہے کون سا کام کب اور کس طرح کرنا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے،
اور وہ مالک یوم الدین ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بس صبر اور نماز سے کام لیں اور دعا کا دامن نہ چھوڑیں، اور یقین محکم کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اتنا بھروسہ جتنا کہ وہ بڑا ہے، اتنا بھروسہ کہ اس کی عزت کے مطابق جتنا اس پہ کرنا چاہیے وہ بھروسہ آپ کریں۔ قدوس اللہ کا بڑا ہی خوبصورت نام ہے، میں آپ اس کا معنی بھی بتا دیتی ہوں۔ قدوس کا معنی ہے بے نظیر، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور بے عیب، جو ہر عیب سے پاک ہے، مبرہ ہے، اللہ جل شانہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی اللہ رب العزت کے اس نام سے ہی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، پاک ہے اللہ ہر عیب سے، اس کی کوئی نظیر نہیں، وہی فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا اس کی کرسی کے گرد ہیں، وہ فرشتے بھی جو لوح و قلم پر مقرر ہیں، یہ سب یہ ذکر خاص کرتے ہیں۔ سب اللہ کا نام یا اللہ یا قدوس یا یہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، فرشتے سب اللہ کا یہ نام لیتے ہیں۔ اللہ کا ہر نام اپنے اندر بے پناہ طاقت، وسعت اور خیر و برکت رکھتا ہے۔ اگر صبح تہجد یا فجر کے بعد آپ سانس کو اندر روکیں ایسے، پھر آپ یہ پڑھیں یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا قدوس 33 دفعہ، 33 ٹائم، اپنی کوئی حاجت بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ فوری آپ کی دعا قبول فرمائے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ کسی گھر میں ناچاکی ہو، یا وہ کوئی کسی کی اولاد نافرمان ہو، یا بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو، یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو، یا کوئی رزق کی تنگی ہو، یا کوئی قرض ہو، یا بے روزگاری ہو، کوئی کام نہ ہو، یا آپ کو کوئی چیز بیچ کے کوئی دوسرا کام کرنا ہو، بک نہ رہی ہو، یا گھر میں کوئی جوان بچے ہوں اور ان کے رشتے آ رہے ہوں لیکن رشتہ ہو نہ پا رہا ہو، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ جہاں اس سے موتی پروئے ہوئے ہیں وہیں پرویا جانا ہے، جب تک وہاں تک نہیں ہم پہنچتے تو تب تک کام تو نہیں ہونے والا نا، یہ تو پکی بات ہے نا، کسی بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ کوئی بھی اس میں رکاوٹ آ جائے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں، کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے، اور جب ہونا ہوگا تو دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ ایک بزرگ کی کہاوت تھی، مجھے یاد ہو، کہتا جب دو خاندانوں کی عقل کے پر پردہ پڑتا ہے نا تو پھر ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ میں لے کے ہر چیز مین میخ نکالیں، لڑکے والے یا لڑکی والے، ایسے رشتے نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ہر چیز سے پاک اللہ کی ذات ہے بس، اور ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، لیکن بس ہمیں سمجھ نہیں نہ آتا۔ ہم جب شروع کرتے ہیں کسی بزنس کو یا رشتہ دیکھنے کو تو ہم یہاں سے فلائنگ شروع کرتے ہیں، پھر ہم کرتے کرتے اس کام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم یہاں آ جاتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، پھر جب کرنے کا موقع ہوتا ہے تو بالکل زمین کے پاس لینڈ کر جاتے ہیں۔ پھر کوئی بھی چیز جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سمجھ بند ہو جاتی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی گھر یا کوئی جائیداد خریدنی ہو غلطی ہو جاتی ہے، پھر بعد دفعہ روتے ہیں کہ ہمارے پیسے پھنس گئے، دھوکہ ہو گیا۔ اسی طرح کوئی رشتہ جہاں ہونا ہوتا ہے بس وہاں ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور آپ کو کوئی ایسی جگہ سے آپ کے کام میں کامیابی عطا فرمائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان نہ ہو۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ یا اللہ یا قدوس سانس روک کے 33 دفعہ تہجد یا فجر کے بعد پڑھیں، اور پھر مغرب تک آپ نے یہ جتنا پڑھ سکیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور یہ بھی پڑھ لیا کریں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، بہت اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت بہت لوگوں کے ایسے بیڑے پار لگ جاتے ہیں۔ میں بڑی کم عقل سی ہوں، نہ میں کوئی کہتی ہوں میں اسکالر ہوں، نہ میں کہتی ہوں میں بڑی سمجھدار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، خطا کار ہوں، قدم قدم پہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے جتنوں کو اللہ کا کلام پڑھنے کو بتایا، میں نے کام تھوڑا کرنا ہے، لیکن سب نے کہا ہے کہ ہمارے کام ہو گئے۔
اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے بھی اگر کوئی اپنے لیے یا اپنے میاں یا بچوں کے لیے یا کسی بہن بھائی کے لیے پڑھا ہے، اللہ نے ضرور قبول کیا ہے، ضرور۔ کسی اور ملنے کے لیے پڑھا ہے تو بھی اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ یقین ضروری ہے، اور اس کو باقاعدگی سے کرنا۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ دن رات لگ گئے اس کے بعد تو کون میں کون، اس طرح پھر وہ اثر نہیں ہوتا دعا۔ تو آپ سب لوگ کوشش کیا کریں اللہ کے رستے میں اللہ کو یاد کرنے کی، دن رات کھلے اور چھپے، اور صدقہ خیرات کیا کریں۔ کوئی کام بھی اچھا ہو، اتنی سی نعمت کی بھی آپ کو آس لگے، کچھ کسی غریب کو کپڑے لے دیے، سردیاں ہیں جیکٹ جراب کوئی لے دی، سوٹ لے دیا موٹا، کسی کو کھانا دے دیا، کسی گرے کو کھڑا کر دیا، کسی کی کوئی بھی مدد کر دی خاموشی سے، تو اللہ رب العزت اس کا آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ تو یہ جو کیا ہوگا یہ بھول چکے ہوں گے نا۔ وہاں جب آپ جائیں گے ججمنٹ کے دن تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ترازو میں وہ چیزیں پڑی ہیں جو آپ کو یاد بھی نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کے پلڑے میں بھی ہم دیکھیں گے وہ پڑا جس کو ہم سمجھتے تھے کوئی بات نہیں۔ جیسے چغلی، سب سے بڑا گناہ چغلی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو کہے میں نے کبھی چغلی نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں لو یہ تو ایسے ہی ہم بات ہی کر رہے ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی بات کرنا چغلی ہے۔ میں کروں آپ کریں، کوئی اے بی سی ڈی کرے، کوئی بات کہنی ہے تو کسی کے سامنے بات کر لو، پوچھ لو۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس اپنی بات امانت کرتا ہے تو اس کو کسی کو بتانا سخت منع ہے۔ تو ہم لوگ دیکھ لیں باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں، اس نے اس سے بات کی، اس نے اس سے بات کی۔ کبھی بھی کوئی ایک بندہ بات نہیں کرتا جب تک دونوں پارٹیاں نہ کر رہی ہیں۔ کوئی آپ کو کہے میں نے کی نہیں، میں نے صرف سنی ہے، کبھی یقین نہ کریں، کبھی کسی کی بات پہ یقین نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے نا ہم انہی میں سے ہیں، ہم یہی کچھ کرتے آئے ہیں اور یہی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس کہتے ہیں نا، کون سے ایک بزرگ تھے، اس نے کہا اگر کوئی آپ کے پاس ہتھیلی پہ ایک آنکھ پھوڑی ہوئی لے آئے اور کہے یہ دیکھو اس نے میری آنکھ پھوڑی ہے، تب بھی اس پہ یقین نہ کرو، کیا پتہ وہ اس کی دو پھوڑ آیا ہو۔ آپ دیکھیں اس کو، دونوں کی بات سنیں آمنے سامنے، کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہم چلیں، کوشش کریں۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے میں بھی کوئی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں اللہ رب العزت نکال دے اور اچھی اچھی چیزیں بھر دے۔ اللہ کو کیا مشکل ہے؟ زیادہ ٹائم گزر گیا، تھوڑا رہ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنائے۔ ہمارے جو بچوں کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب حالات ایسے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت اتنا ان کو نیک اور سیدھے راستے پہ کرے کہ وہ ہمارے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے رہیں، دل کا سکون بن کے رہیں، ہمارے بچوں کے فرما بردار رہیں۔ اسی طرح ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ان کے فرما بردار رہیں، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار رہیں۔ الحمدللہ کئی دفعہ میں اپنے میاں کو کہتی ہوں شکر کرو جتنا شکر کر سکتے ہو۔ کوئی بچہ جہاں جس ملک جس شہر میں بھی بیٹھا ہے، ہر 2 منٹ بعد وہ ہم سے رابطے میں ہے، یہ بات ایسے ہے، ٹھیک ہے، یہ یوں کرنی ہے، یہ وہ کرنی ہے، یہ یوں کرنی ہے، مما یہ ہے، پاپا یہ ہے۔ ہمیں بھی یہی ہے بچوں کو کہ یہ ہے، یہ ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ ان کو کوئی کام ہے تو انہوں نے 1 منٹ میں اپنے پیرنٹس کو بتایا، اور پیرنٹس نے کوئی چیز بتانی ہے کہ ایسے کریں کہ ایسے، یوں کریں کہ یوں، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا۔ بعض دفعہ پورا دن تھک جاتے ہیں، یہ بات پوچھنی، پھر آگے بات کرنی، پھر ان کو بتانی، پھر اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں دیکھو یہ بھی اللہ نے ایک مصروفیت رکھی ہوئی ہے، اللہ اسی طرح رکھے۔ اسی طرح اللہ کا شکر ہے ہمارے بہن بھائیوں میں بھی تھی جب ہم لوگ سب اکٹھے تھے، اب اپنے اپنے گھروں والے ہیں، ہر ایک نے اپنے خامد، اپنے بچے، ان کے کہنے پہ چلنا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جو گزر گئی اچھی گزر گئی، جو گزر رہی ہے اچھی گزر گئی ہے، جو رہ گئی ہے اللہ اس کو بھی عزت سے گزارے، اللہ اس کو بھی عزت سے گزارے۔ بچوں کے گھروں میں خوشیاں، سکون، چین، اتفاق بھرے رکھے، اللہ ان کی مشکلوں کو بھی آسان کرے، اور سب کی مشکلوں کو اللہ قدم قدم جو کام وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی ہو، اللہ رب العزت ایسی کامیابی عطا کرے کہ جیسی مجھے مانگنی بھی نہ آتی ہو، جیسا مجھے کہنا بھی نہ آتا ہو اللہ کو، وہ اللہ عطا کرے۔ بس آپ بہت دعا کرنا میرے بچوں کے لیے، بہت۔
کہ اللہ جس جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں ایسی کامیابی آئے، ایسی کامیابی آئے جو میرے اس وہم و گمان دماغ میں بھی نہ ہو، اور اس میں خیر ہو، اس میں برکت ہو، اس میں بھلائی ہو، اس میں اچھائی ہو، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہو، زوال والی نہ ہو۔ اور یہ بھی دعا کرنی، اللہ میری سمدن کو صحت دے، اور اللہ ہر بیمار کو صحت دے، اور ہمارے بالکل نیبرز میں 2 گھر چھوڑ کے بچی جو بیمار ہے چھوٹی سی معصوم اینجل ہے، اللہ اس کو صحت دے، اور ہر ایک کو صحت دے۔ پتہ نہیں ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہم تو بند ہیں، اوپر سے اللہ نے لپیٹا ہوا ہے، کوئی نہیں پتہ کسی کو بھی۔ اللہ سب کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، عزت ایمان دے، چین و راحت دے، مشکلیں آسان کرے، اللہ نظر بد دور کرے، ہر برائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ خدا حافظ۔